आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, जनरल राहील और जनरल बाजवा ने अपने अपने अदवार में 2 से ज़ायद मरतबा टीटीपी की कमर तोड़ दी थी, लेकिन मौजूदा दिनों में हम लोग कुछ वीडियोस देख रहे हैं पारा चनार से और कुरम एजेंसी से जो कुछ मुख्तलिफ कहानी बताती हैं। आप इसकी वजाहत कैसे करेंगे? देखिए 9/11 के बाद जी, पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये पॉलिसी अख्तियार की कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं जी, और सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के तहत अमेरिका और नाटो की जो अफवाज अफगानिस्तान में आई थी, हम उनके साथ ताउन करेंगे। ये हमारी सरकारी स्टेटेड पॉलिसी। जी, रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी ये थी कि हम चुनिंदा यानी सेलेक्टिव ऑपरेशंस कर रहे थे तालिबान के खिलाफ, ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान के। जी, लेकिन दुनिया में गुरिल्ला वारफेयर कहीं नहीं हो सकती अगर गुरिल्ला जंग करने वालों को महफूज ठिकाने मुयस्सर न, वरना तो एक ऑर्गेनाइज्ड फौज जो है वो टेरिटरी सिक्योर कर लेती है जी, और उनको ख़त्म कर देती है। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब ही ये होता है कि हिट किया, भागे और महफूज जगह पे चुप गए, चले गए। तो हम लोग तो उस ज़माने में ये चीज़ें देख रहे थे। तो वाना और चमन ये 2 ऐसे मकामात थे जहाँ से बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान के तालिबान जो है वो पाकिस्तान में आए, उन्हें ठिकाने भी मुयस्सर आए। हम यक वक्त जो है वो नाटो और अमेरिकन अफवाज के इलाई भी थे, नॉन नेटो प्रिफर्ड इलाई थे। दूसरी तरफ हम सपोर्ट भी कर रहे थे टैसिट, बगैर ऐलान किए अफगान तालिबान की। उसकी वजह ये थी कि एक तो हमें उसके बदले में माली मदद मिल रही थी जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स थी उन खिदमात के बदले में जो हम नाटो अफवाज की कर रहे थे। एक दूसरी बात यह कि हमने वो जो पॉलिसी थी कि अफ़गानिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा, उसे तर्क नहीं किया गया। आपको याद होगा कि जो जनरल कियानी थे वो बार बार एक बात कहते थे कि हम अपनी फ़ौज को एक हद से ज़्यादा फैला नहीं सकते, हमें मशरक़ी सरहद को भी सिक्योर रखना है, तो हम शुमाली वज़ीरिस्तान में नहीं जाएंगे। जी, शुमाली वज़ीरिस्तान ही ठिकाना था टीटीपी का जी, और अफ़गान तालिबान का। जनरल कियानी के जाने के बाद, और ये मैं जिसे कहना चाहिए कि गैस वर्क नहीं कर रहा, ये जो DGISPR थे मेजर जनरल अतर अब्बास, उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में जनरल कियानी के ना जाने की जो पॉलिसी है उसको बड़ी वजाहत से बयान करते हैं। बाज़ हमें जो APS हुआ, जी, जी, उसने ये एक मौका फराहम किया कि हम ज़रबुल अज़्ब में जाएं। ज़रबुल अज़्ब बुनियादी तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज की मौसर कार्रवाई थी। उसमें भी उसका ऑफिशियल ऐलान 15 जून 2014 को हुआ था, और हम अगर उसको जोड़ के रखें अपनी मुल्क की अंदरूनी दाखिली सूरत हाल के साथ, तो 17 जून को मॉडल टाउन हो गया। अगस्त में इमरान खान और ताहिर कादरी जो है वो इस्लामाबाद में जा बैठे और 126 दिन वहाँ बैठे रहे। इब्तदाई तौर पे एक हफ्ता कुछ ऐसा मालूम होता था गोया ज़रबुल अज़्ब जो है वो एक ऐसी फैसला कुन कार्रवाई होगी जिसके बाद तालिबान को हम अपनी ज़मीन से निकाल बाहर करेंगे। लेकिन वो जो धरना है तो तवज्जो बढ़ गई। हम कहीं जाके 16 दिसंबर 2014 के बाद जो हमारी APC हुई
آل پارٹیز کانفرنس ہوئی 20 دسمبر کو جی. اور اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس کے تحت ہم متحرک ہوئے اور بائی 2020 جی. لیٹ 2020 ہم نے پاکستان کو کم و بیش طالبان سے خالی کر. اس میں جب راحیل شریف نومبر 2016 میں ریٹائر ہوئے ہیں تو رد الفساد شروع کیا گیا. جی. فرق ان دو آپریشنز میں یہ تھا کہ ضرب الاسد جو ہے وہ صرف قبائلی علاقوں تک محدود. رد الفساد کا مطلب تھا کہ جو شہری علاقوں میں ٹھکانے بنا رکھے گئے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. تو اربن اور ٹرائبل کا یہ فرق جی. تھا. جی. اور جس دوران میں بہت اہم بات ہوئی 2019 میں جو ضم کیا گیا جو سابقہ 7 قبائلی ایجنسیاں تھیں انہیں باقاعدہ طور پہ جو ہماری ایڈمنسٹریٹو رٹ ہے KP کی گورنمنٹ کی اس کے انڈر لایا گیا. اس کے ساتھ اس کا انضمام کیا گیا اس کو. تو اس کے نتیجے میں یہ کم و بیش 2020 کے آخر تک 2 باتیں کلیئر تھیں. جی. ایک یہ کہ جو ہماری فوج ہے وہ اپنا جو دستوری دائرہ ہے روایتی دائرہ ہے کہ وہ سرحد پہ حفاظت کا کام کرے گی. جو باقی معاملات ہیں وہ سویلین ایڈمنسٹریشن دیکھے گی. لیکن ان 2020 کے آخر تک یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ امریکن اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں افغانستان میں رہنے میں اینڈ دے آر لیونگ. اور ہمارے جو فیصلہ کرنے والے تھے وہ ان کے سامنے سوالات تھے کہ امریکیوں کے جانے کے بعد کیا ہوگا. ایک خیال یہ تھا کہ جو افغان طالبان ہیں ہم نے انہیں جو مدد فراہم کی ہے تقریباً 20 برس وہ اس کا صلہ یہ دیں گے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس پہ قابو پانے میں ہماری مدد کریں گے. یہ دوحہ اگریمنٹ میں کہیں طے نہیں تھا کہ افغان طالبان جو ہے وہ کابل پہ قبضہ کر کے ڈی فیکٹو گورنمنٹ وہ ڈی جیور نہیں ہے. جی. وہ آئینی اور قانونی طور پہ وہ ایسی حکومت نہیں ہے بلکہ وہ قبضہ کیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے جیسے لوگ اس دوران میں بار بار یہ کہہ رہے تھے 2-3 چیزوں کی ہم پاکستان میں ہماری رائے تھی. ہم اپنی رائے دے رہے تھے لکھ رہے تھے بول رہے تھے. ایک تو ہم یہ کہتے تھے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کوئی چیز نہیں ہے. جی. یہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کچھ جو حصے ہیں طالبان کے انہیں بچانے کے لیے انہیں گڈ طالبان کا نام دیا جاتا ہے اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی ریاست سے نہیں لڑ رہے. اگر وہ پاکستان کی ریاست سے نہ بھی لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی زمین پہ بیٹھے ہیں لیکن تو ہماری جو سٹیٹس ہے وہ تو مسئلہ ہے نا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں دو رخ ہیں 2 پہلو ہیں. ایگزیکٹلی دو سائڈز ہیں. ایک ہی کوائن ہے ایک ہی سکہ ہے. یہاں پہ دوسرا ہمارا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان جو ہے وہ خود پاکستان کے جو مہربانیاں ہیں ان پہ ان کے صلے میں TTP کے ساتھ ہماری مدد کریں گے ان پہ قابو پانے میں. ہوا یہ کہ جیسے ہی 15 اگست 2021 کو افغانستان سے امریکی فوجیں رخصت ہوئیں تو طالبان نے جو TTP کے گرفتار شدہ ارکان تھے وہ بھی رہا کر دی اور ان کی پاکستان میں واپسی اور حملے شروع ہو گئے. ایک بات میں آپ کو اتنی عرض کر دوں کہ جب ہم نے ایسیوم کر لیا تھا کہ پاکستان کی زمین پہ ہم نے طالبان کی کمر توڑ دی ہے تب بھی آن دی ایوریج اوسطاً ہر روز میں ایک حملہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ یا شہریوں پہ ہو رہا تھا. وہ کچھ سطح پتھر ضرور ہوئے تھے وہ کچھ جسے کہنا چاہیے کہ ریگ ٹیگ ہو گئے تھے. ان کی سپلائی لائنز ٹوٹ گئی تھیں ان کی کمیونیکیشنز ڈسٹرب ہوئی تھیں ان کی مالیات یعنی ان کا جو فائنینسنگ تھی وہ ڈسٹرب ہوئی تھی. لیکن انہیں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا. انہوں نے دراصل 2020 ہی میں TTP نے پاکستان کے حوالے سے اپنا نقشہ یا اپنی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی ویل بیفور ڈپارچر آف امریکن
forces from فرام Afghanistan. افغانستان. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی وہ ہوا ہے انہوں نے یہاں آنا اور حملوں میں اضافہ ہو گیا. 3 فیزز بنتی ہیں پوسٹ 2019. ٹھیک ہے. پہلی جب فیض حمید ISI کے سربراہ تھے جی. تو ہماری مذاکرات ہو رہے تھے افغان طالبان کے ساتھ. وہ پاکستان کی زمین پہ بھی ہو رہے تھے، افغانستان کے اندر بھی ہو رہے تھے، اور اس میں 2021 کے نومبر میں طالبان نے TTP نے پاکستان کے ساتھ فائر بندی کا، سیز فائر کا اعلان بھی کیا. اب نومبر 21 آتے آتے کیا تبدیلی آ گئی کہ فیض حمید واز نو لانگر ISI چیف، ہی واز کور کمانڈر پشاور. اس دوران میں بظاہر یہ معلوم ہوتا رہا کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، اور جو ایک بنیادی نقطہ بن رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پاکستانی طالبان افغانستان گئے ہیں ان کو واپس اپنے گھرانوں میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے علاقوں میں لوٹنے کی اجازت دی جائے، یہ ایبزارب ہو سکے، اور یہ لڑائی اور یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے. یہ نہیں ہونا تھا. یہ 2 وجہ سے یہ ممکن نہیں. پاکستان کی ریاست کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ لوگ ان آرمڈ واپس آئیں، غیر مسلح طور پہ واپس آئیں. وہ تو ان آرمڈ واپس نہیں آئے. ایک دوسرے، ان علاقوں کے جن لوگوں کے گھرانوں کے افراد مارے گئے تھے وہ تیار نہیں تھے انہیں قبول کرنے. 2. تیسرا، اور وہ سب سے اہم ہے، کہ وہ جو ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ افغان طالبان جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے، معاملہ الٹا ہو گیا. افغان طالبان نے TTP کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کیا، اپنی زمین دی، اور انہیں پاکستان کی زمین پہ اپنی رٹ کے ایکسٹینشن یا توسیع بھی دی کا ایک ذریعہ قرار دیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کم از کم 7 مقامات پہ KP میں، خیبر پختونخوا میں، بالکل طالبان کے طریقے سے شیڈو گورنر، مشیر، حتیٰ کہ انٹیلیجنس آفیسرز طالبان نے اپنے مقرر کیے ہیں. گلگت بلتستان میں کیے ہیں، جوب بلوچستان میں کیے ہیں. ٹھیک ہے. اب جوب نان پختون علاقہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کم از کم میری اطلاع کے مطابق 2 مقامات پہ انہوں نے پنجاب میں بھی اپنے مراکز قائم کیے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی امکان نہیں ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ جھگڑا ختم ہو جائے. پاکستان کو بہت سنجیدگی سے دہشت گردی کا یہ جو کوشچن ہے اس کو لینا پڑے گا. یہ جو کرم اور پارا چنار کا معاملہ ہے اس کی ایک جغرافیائی اور تاریخی پس منظر ہے. لیکن یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ طالبان، TTP، اس میں نیا فیکٹر آ گیا ہے، وہ ہے اسلامک ایمریٹ، داعش کہتے ہیں جی. وہ بھی پاکستان کی زمین پہ موجود ہے. جب 2007 میں TTP سامنے آئی تھی تو یہ کوئی 9 گروہ تھے، اب یہ 30 ہیں. ان کے پاس افغانستان کی زمین اسی طرح سے سیف ہیون ہے جیسے پاکستان جو ہے وہ 18 سے 20 برس تک افغان طالبان کے لیے سیف ہیون ہے. جب ہم بات کرتے تھے کوئٹہ شورا کیا ہے، جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ یہ لوگ لائل پور سے، یعنی فیصل آباد سے، گجرات سے، کراچی سے یہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ موجود انہوں نے ہمارے 70 سے 80 ہزار شہری اور فوجی جوان جو ہے وہ شہید کیے ہیں. تو ہم تو یہ اب اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کو اس سلسلے میں کچھ ہیلپ کر پائے گی؟ ہیلپ تو وہ تب کر پائیں اگر وہ اسے برا سمجھتے ہیں. وہ مکمل طور پہ ایک تو بیعت ہیں جو TTP ہے
وہ جو ان کے روایتی طریقے ہیں ان کی وہ سبارڈینیٹ ہے افغان طالبان. دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں اپنا اسی طرح سے اثر و رسوخ چاہتے ہیں. یہ جو اپنے پارا چنار اور قرم ایجنسی کا ذکر کیا ہے, ان 7 جو فارمر ایجنسیز ہیں جو اب اضلاع بن گئے ہیں کے پی کا, ان میں یہ واحد جگہ ہے, اس کو کہتے ہیں جغرافیائی زبان میں پیرٹس بیک, طوطے کی چونچ. یہ وہ چھوٹا سا ایک نوک ہے جو پاکستان کی سرحد پہ افغانستان کے اندر جاتی ہے, اور یہ پچھلے 40 برس سے جسے ہم انگریس یا ٹرانسگریس دونوں طرح سے آنے اور جانے کے لیے یہ اس کے ٹرین ایسا ہے کہ یہ راستہ ہے. یہاں سے مجاہدین لانچ ہوتے رہے ہیں, یہاں سے طالبان جاتے رہے ہیں, وہاں سے یہاں آتے رہے ہیں. اب ڈیموگرافک ریئلٹی یہ ہے کہ پارا چنار و قرم واحد وہ قبائلی علاقہ تھا اور ہے جہاں پہ اہل تشیع مسلمانوں کی اکثریت ہے. جی اچھا, ابھی طالبان جو ہے وہ ان کا اہل تشیع کے ساتھ فرقہ وارانہ بھی اور اسٹریٹجک بھی اختلاف ہے. تو وہاں جھگڑا ہوتا ہے, وہاں لڑائی ہوتی ہے. اس وقت بھی جو ہو رہا ہے, بھلے ہم اسے قبائل کی لڑائی کہیں, ہم اسے زمینوں کی لڑائی کریں, بنیادی جھگڑا جو ہے وہ طالبان کے ٹی ٹی پی کے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کا دروازہ قرم اور پارا چنار بنتے ہیں. ٹھیک ہے, کولونیل ٹائم سے لے کے اب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو افغان پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ مسلسل وہاں پہ کانفلکٹ رہتی ہے, انریسٹ رہتا ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل فالٹ لائن ہے؟ دیکھیے, بہت سے علاقے دنیا میں ان میں یہ علاقہ بھی شامل ہے. یہ لا لیس لینڈز ہیں, مقامی لارڈس کے زیر اثر نہیں ہیں. تو منضبط باضابطہ ریاست کا تصور ان علاقوں میں کمزور رہا ہے. اب تو بہت تھوڑا ہی جگہ باقی ہے, ورنہ پاکستان کی فوج نے پاک افغان بارڈر کو جو ہے وہ فینس کر دیا, تو باڑ لگا دی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مقامات موجود ہیں جہاں سے باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ آر پار جایا جا سکتا ہے یا بے ضابطہ طور پہ بھی, اور اس میں اسمگلنگ کو بھی دخل ہے. افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے پاکستان سے گندم, اناج, ضرورت کی دوسری اشیاء کی اسمگلنگ جو ہے وہ ان کے لیے جسے کہنا چاہیے کہ شہرت کی حیثیت رکھتی ہے. جی, تو وہ قصہ بھی ہے. میرے خیال میں پاکستان کی جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے یا غیر یقینی صورتحال ہے, یہ اس کے نتیجے میں ہم پوری توجہ اس خطرے کی طرف نہیں دے پا رہے جو ٹی ٹی پی کس صورت میں ہمیں لاحق ہے. آئی ایس اے جو اسلامک اسٹیٹ ایمرٹس جو کو کہتے ہیں, خوراسان کا نام دیا ہے, اور آئی ایس کے کہتے ہیں وہ, اور پھر ان کے پیچھے سپورٹ موجود ہے افغان طالبان کی. اس وقت صورت یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ 2004 سے اب تک افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوئی بھی کوشش کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی ریاست کی پالیسی بنیادی طور پر اسٹیٹس کو کی ہے, اور افغان طالبان یا پاکستانی طالبان ریویژنسٹ ہیں. دے وانٹ ٹو امپوز اینڈ ٹیک اوور پاکستان. تو وہ باغی ہیں, وہ انسرجنٹ ہیں, وہ جو ہے وہ آمادہ با فساد ہیں. سو اینڈ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز آلسو. ان دونوں کے بیچ میں کیسے آپ ایک مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمیں سونر اور لیٹر جو ہے وہ اس پہ اس کو کائنیٹک فورس جیسے کہتے ہیں نا, فوجی طاقت کے بل پہ چلنا پڑے گا. بدقسمتی سے میں اس کا کوئی پرامن حل نہیں دیکھتا.
اس کی ریزن اگر اس کا کوئی روٹ کوز دیکھیں تو کیا وہ ریلیجیس ہے یا پھر کوئی فائنینشیل مسائل، کیا چیز کیا ہے؟ ان کو سکون دیکھیے کیوں نہیں ریلیجس آتا؟ والے معاملے پہ تو میں بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے میں آپ کو پتا ہے کہ میں مذہبی معاملات پہ بات نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ جی مذہب جو ہے وہ کوئی سیاسی یا قانونی ڈھانچہ ہے. وہ لوگوں کا ایک انفرادی عقیدہ ہے. ہم لوگوں کی اس حق کا احترام کرتے ہیں. باقی جو آپ نے کہا کہ مالیاتی معاملہ ہے، معیشت کا معاملہ ہے. افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ایریا ہے اور یہ جو افراد ہیں بھلے ان کا تعلق افغان طالبان سے ہو یا وہ ٹی ٹی پی ہو یا وہ آئی ایس کے ہو، یہ جو ہے یہ آج کی دنیا کے نارمز، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، انسٹرومنٹس انہیں تسلیم نہیں کرتے. پاکستان انٹرنیشنل آرڈر کا باقاعدہ حصہ ہے. تو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایسے عناصر موجود رہے ہیں اور اب بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس طالبان کے ساتھ ممکن ہے. میرا ایسا خیال نہیں. بہتر جی، آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.